gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord, strong and mighty, the Lord, mighty in battle. Lift up your heads, O ye gates, even lift them up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. Selah. So now we are going to hear the tape message. You may be seated, please. So we shall hear the tape message. आदमी को मार डालती है, फिर आप किसकी जानिब जाएंगे? मैं ये राय दे सकता हूँ। मैं यहाँ बाई कॉक्स और बहन कॉक्स और रोडनी और उसकी बीवी और बहन को यहाँ देख रहा हूँ। इन्होंने हाल ही में निजात पाई है, लेकिन दूर कहीं एक देश मौजूद है। काश आप कभी अपने ज़हनी ख्यालात से उसका नज़ारा कर सकते। वो सबसे ज्यादा जलाली चीज है और वो इस लायक है कि हम उसके लिए हर तरह की कोशिश करें। समझे? अब बीमारों के लिए दुआ करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, आए इस बात को देखते हैं। अगर बच्चा पैदा होने से पहले एक छोटा बच्चा जो 9 महीने अपनी माँ के पेट में रहता है, अगर वो सोच सकता तो वो कहता, क्या आपको मालूम है? वो कहते हैं, तू जन्म लेने के लिए तैयार है। खैर, मैं बाहर आकर क्या करूँगा? मैं जहाँ रहता हूँ इस जगह के अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे कुव्वत अंदर से मिलती है, फिर मैं वहाँ कैसे जिंदा रहूँगा? वो मुझे बता रहे हैं बाहर एक चमकता हुआ सूरज है। वो कहते हैं बाहर की दुनिया में लोग चलते फिरते हैं, लेकिन मैं तो इस जगह के सिवा वहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो बस ये जानता हूँ अपनी माँ के पेट में कैसे रहना है। मेरी परवरिश यही हुई है। मैं बस इस पेट के बारे में जानता हूँ, लेकिन मुझे बताया गया है बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। देखें, इस तरह वो छोटा बच्चा जन्म लेने से बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाएगा। क्या ये सच है? वो मौत के खौफ में मुब्तला हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसी जगह आ रहा है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता, जो कि बहुत बड़ी है, उससे लाखों गुना बड़ी है। जहाँ वो रहता है वो उसे समझ नहीं पाएगा वो क्या है। वो कहेगा, मैं वहाँ क्या करने जा रहा हूँ? वो जन्म लेने की बजाय मौत के खौफ में मुब्तला हो जाएगा। लेकिन हम जो आज बाहर की दुनिया में हैं, देखें, हम कभी वहाँ थे, लेकिन हम अब किसी भी तरह वापस जाना नहीं चाहेंगे। हम दोबारा माँ के पेट में जाना पसंद नहीं करेंगे। समझे? नहीं। देखें, हम ये कभी नहीं चाहेंगे। और जब हम मरने लगते हैं तो इसी तरह का मामला होता है। दोस्तों, ओ खुदाया, समझे, आप एक जगह पर जन्म ले रहे हैं जहाँ आप कभी नहीं गए थे। आप उसे समझ नहीं सकते हैं वो कितनी बड़ी जगह है, और वहाँ बाहर की दुनिया में क्या क्या होगा। मैं एक ही चीज को मैं और आप महसूस कर सकते हैं, और वो जिंदगी का लम्स है। जैसे माँ के पेट में बच्चा रूह के दाखिल होने को महसूस करता है। देखें, बस यही एक तरीका है जिससे हम समझ सकते हैं कि वो अजीम देश है। वहाँ बीमारी नहीं, वहाँ दुख नहीं, वहाँ मौत नहीं, वहाँ बड़ापा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओ मेरे खुदाया, देखें, अगर आप एक बार वहाँ चले गए तो दोबारा इस जगह वापस कभी नहीं आना चाहिए। जैसे एक बच्चा माँ के पेट में वापस जाना नहीं चाहता है। समझे? देखें, दूसरा जहान इतना ज्यादा अजीम है, हम इस बात को समझ नहीं सकते हैं। यकीनन हम इसे समझ नहीं सकते। देखें, जैसे वो छोटा बच्चा इसे समझ नहीं सकता है, वैसे ही हम समझ नहीं सकते हैं अगले जहान में क्या क्या होगा। देखें, क्योंकि हम भी जमीन के पेट में हैं और किसी दिन नई दुनिया और नई बादशाही में पैदा हो जाएंगे। और इसी तरह मैं इन रोयाओं और बाकी बातों के बारे में महसूस करता हूँ, या जैसा मेरे साथ उस दिन हुआ जब मैं दूसरे जहान में चला गया था और देखा कि वहाँ क्या था, और फिर वापस यहाँ आ गया। क्या आप एक बच्चे की तरह सोच सकते हैं, ताकि आपको इल्म हो जाए कि वहाँ का चलना फिरना कैसा शानदार था? वहाँ फूल खिल रहे हैं और परिंदे गा रहे हैं और सूरज चमक रहा है। इस किस्म की जिंदगी है। और फिर आपको वापस माँ के पेट में जाना पड़े तो आप बिल्कुल भी वापस नहीं जाना चाहेंगे। खैर, फिर हम उस पार एक मकाम पर ठहर जाएंगे और अपने जहन से सोचने लग जाएंगे कि उस पार क्या है, जबकि कलाम फरमाता है, जो आंखों ने ना देखा, कानों ने ना सुना, ना आदमी के दिल में आया, वो खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर दिया। समझे? इसलिए हम जानते हैं दूसरा जहान जलाली है,
ایک دن موت جسے ہم موت کہتے ہیں ہمیں ایک نیا جنم دے گی، پھر ہم اس پار دوسرے جہان میں چلے جائیں گے۔ بھائی جارج، آپ وہاں مفلوج یا بوڑھے نہیں ہوں گے، اور بھائی سپینسر اور بہن سپینسر اور ہماری طرح کے کچھ ضعیف لوگ وہاں صدا کے لیے جوان ہو جائیں گے۔ یہ پرانا، یہ گوشت کا بدن گر جائے گا اور میں زندہ ہو کر ایک ابدی انعام حاصل کروں گا اور ہوا پر سفر کرتے ہوئے زور سے پکاروں گا، الوداع الوداع دعا کے پیارے لمحے۔ پھر یہ لمحہ ختم ہو جائے گا، پھر مزید دعا کی لمبی راتیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر ہم وہاں جوان اور خوشحال جہان میں داخل ہو جائیں گے۔ 1 سال یا 50 سال یا 10 لاکھ سالوں کے لیے نہیں، بلکہ ہم وہاں اربوں سال بھی گزار لیں گے تو ہماری ابتدا نہیں ہوگی۔ یہ بات ہے۔ آج صبح ہم بہت زیادہ خوشی کیوں نہ منائیں، ہم شادمانی کیوں نہ کریں، ہم ہر اس عظیم چیز سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے۔ الہی شفا یہاں موجود ہے۔ یسوع نے کیوں مار کھائی تھی؟ کیا اس تصویر کو پھاڑ کر کہنے کے لیے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے؟ اس کے بدن کو مارا گیا، اس کی پسلیاں نظر آنے لگ گئیں تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ آئیں آج صبح ہم تصویر کو نہ پھاڑیں بلکہ اسے قبول کریں اور اسے گلے لگا لیں۔ اب بھائی، آپ میں سے ہر ایک جو دعا کروانا چاہتا ہے، آپ سب آلٹر کے قریب آ جائیں۔ تھوڑی دیر پہلے جب غیر زبانوں میں پیغام دیا گیا تھا تو اس کے ترجمے میں کہا گیا تھا، ہم بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو خدا کے بڑے بڑے کاموں کو دیکھیں گے۔ اب یہ ہمارا بھائی اٹھ نہیں سکتا ہے، یہ بھائی 4 پائی پر پڑا ہوا ہے، ہم اس کے پاس آئیں گے، اور باقی لوگ جو دعا کروانا چاہتے ہیں آپ یہاں آلٹر کے گرد اکٹھے ہو جائیں، جبکہ میں اور بھائی بیماروں پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہیں۔ آپ ابھی آئیں اور اس تصویر کو گلے لگا لیں اور اسے یاد رکھیں، ہم نے یسوع کے مار کھانے سے نجات پائی ہے۔ خداوند، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، یقیناً آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ ابھی تک زمین کے پیٹ میں ہیں، لیکن اس نے بھی اس کی تیاری کی تھی، اور کیا وہ نہیں لے کر جائے گا؟ اس نے کیوں مار کھائی تھی؟ کیا تصویر کو پھاڑنے کے لیے یا گیت کی دھن کو خراب کرنے کے لیے؟ جی نہیں، اس نے مار کھائی، وہ گائل کیا گیا، اس کا لہو بہایا گیا تاکہ ہم شفا پائیں، اور ہم سب نے اس کے مار کھانے سے شفا پائی ہے، ہم میں سے ہر ایک نے پائی ہے۔ اس لیے اب آپ مذبح کے چوگرد دعا کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اب یہاں امریکہ میں بہت سے سپر ڈوپر بشارتی کام کرنے والے کہتے ہیں آپ یہ کریں اور آپ وہ کریں۔ میرے دوستو، میں اس بات پر آپ کے ساتھ وفادار رہنا چاہتا ہوں۔ خدا کا شفا دینے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ اس کی خدمت کی بنیاد پر ہے، سمجھے؟ اس کی خدمت کی بنیاد پر ہے۔ ہمیں اس بنیاد پر اپنی شفا کو حاصل کرنا پڑے گا کہ شفا حاصل کرنے کے بعد ہم اس کی خدمت کریں گے۔ اب کلام فرماتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ، سمجھے؟ یہ بنیاد ہے کہ آپ خدا کی خدمت کریں گے، اور آپ میں سے زیادہ تر یہاں قریب المرگ ہیں، اور اگر کچھ ظاہر نہ ہوا تو آپ مر جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنے دل میں اب ہم آپ کو تیل سے مسح کر کے دعا کر سکتے ہیں، اور میں اور پاسٹر آپ کے لیے ایمان سے دعا کریں گے، اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کریں گے، لیکن اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ کی رفاقت مسیح کے ساتھ نہ ہو جائے، سمجھے؟ آپ کو اس رفاقت میں آنا ہے جس میں میں خداوند۔ اب میں ایک جوان عورت کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، وہ کچھ عرصہ پہلے ہی گھر آئی ہے، اور اسے ٹیومر یا ہاجکن کی بیماری ہے، اور وہ میتھوڈسٹ ایمان کے ساتھ منسلک ہے۔ میرا ایمان ہے یہ سچ ہے۔ بہن، کیا یہ سچ نہیں؟ اس کے پہلو میں ایک بڑی گلٹی تھی، لیکن اب یہ شفا پا چکی ہے۔ میں یہاں بہن ویور کو کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کینسر کی جتنی بری اقسام دیکھی ہیں، ان میں سے ایک نے اس کو پکڑا ہوا تھا، اور سب سے پہلی بات جو میں نے اس سے کہی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے۔ جب میں اسے پانی میں لے کر گیا تو یہ اتنی کمزور تھی کہ مجھے اسے سنبھالنا پڑا، اس کی باہیں بہت زیادہ کمزور تھیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ اس نے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیا تھا، اور اس بات کو 10 برس ہو چکے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے بہن جی؟ 16 برس ہو چکے ہیں، اس کی نجات کو 16 برس ہو چکے ہیں، کیونکہ اس نے تابع داری کی تھی۔ حالانکہ سب سے اچھے ڈاکٹروں نے، دیکھیں، اس کے اپنے ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا، دیکھیں، میں نے اسے بتایا اور کہا وہ شفا پا چکی ہے، کہا
ہو کینسر کی وجہ سے یہ کچھ ہفتوں میں مر جائے گی، اس کے لیے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مر جائے گی، کچھ ہفتوں بعد یہ انتقال کر جائے گی۔ وہ پہلے ہی اسے جینے کے لیے ایک دن دے چکا تھا اور یہ آج 16 برس بعد بھی یہاں آلٹر پر کھڑی ہوئی ہے۔ آمین، میں اور ہاللویہ، کیا کہہ سکتا Praise ہوں، God۔ بار بار ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ ممکن نہیں کہ خدا اپنے ایک بچے کے لیے یہ کرے اور دوسرے کے لیے نہ کرے، وہ اپنے تمام بچوں کے لیے اسی طرح کرتا ہے۔ جو کوئی بھی میرے پاس آئے گا، یہ ہے وہ آپ کو مدعو کر رہا ہے، اب ایمان سے کی گئی دعا سے بیمار بچ جائے گا۔ کلام یوں فرماتا ہے۔ اب اگر میں چاہتا ہوں آپ خدا کے سامنے اپنی خطاؤں کا اقرار کریں اور کہیں خداوند مجھے شفا دے۔ اگر آپ نے نجات نہیں پائی تو اپنا دل مسیح کو دے دیں، اور اگر آپ نے پہلے کبھی یسوع مسیح کے نام میں پانی کا بپتسمہ نہیں لیا تو پھر حوض تیار ہے، سمجھے۔ اور یہ عورت گلی کے پار رہتی تھی اور اس کے وسیلے ایک کافر ایمان لے آیا تھا۔ جب یہ مر رہی تھی تو انہوں نے اسے سلور کرسٹ سے گھر بھیج دیا تھا اور ٹی بی سے مر رہی تھی، اور جب میں وہاں گیا تو خداوند نے مجھے رویا دکھائی اور کہا یہ شفا یاب ہو جائے گی۔ اور اگلی صبح مسٹر اینڈریو مجھ سے ملا اور بلند آواز سے مجھے پکارا اور کہا اس عورت کے بارے میں آپ کی امید جھوٹی ہے۔ میں نے کہا مسٹر اینڈریو یہ امید جھوٹی نہیں ہے، یہ عورت کرسچن ہے اور جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو یہ خود بپتسمہ لینے آئے گی۔ اور اس نے کہا یہ مر رہی ہے۔ کہا میں یہ سلور کرسٹ سے گھر کیسے جائے گی؟ میں نے کہا سر آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں جو بات ڈاکٹر نے کہی ہے، میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں جو خدا نے کہی ہے، سمجھے۔ اب آپ کے دیکھنے میں یہ فرق ہے، سمجھے۔ اگر آپ ڈاکٹر کی بات کو دیکھیں گے تو آپ ضرور مریں گے، لیکن آپ وہ دیکھیں جو خدا نے کہا۔ آپ کس کی بات کو لینے جا رہے ہیں؟ کیا ہوتا اگر ابراہیم ڈاکٹر کی بات کو لیتا کہ وہ 100 سال کا تھا اور 90 سال کی بیوی سے بچے کی امید کر رہا تھا؟ پھر وہ کیا کرتا؟ دیکھیں ڈاکٹر اس سے کہتا تو پاگل ہو گیا ہے، لیکن اس نے خدا پر ایمان رکھا اور خدا نے اسے راست بازی میں شمار کیا، سمجھے۔ اب آپ اور یہ عورت زندہ رہی، لیکن اس نے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمے کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ میرا خیال ہے یہ میتھوڈسٹ یا شاید پریسبیٹیرین تھی اور یہ زیادہ بیمار ہونا شروع ہو گئی، اور اس نے گریس ویبر کو لیا جو اس کے ساتھ رہتی تھی، یا یہ اس کے ساتھ تھی۔ اس کی بیٹی نے اسے لباس پہنایا اور یہاں لے آئی اور یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیا، اور بخار میں اس کے کندھوں پر بیماری کے ابار پیدا ہو گئے تھے اور وغیرہ وغیرہ، اور اس وقت اسے 104 بخار تھا۔ اسے ٹھیک یہاں یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دیا گیا تھا، اور یہ یہاں سے اگلی گلی میں رہتی ہے اور اس وقت یہاں موجود ہے۔ ادھر ادھر دیکھیں، میں نے تھوڑی دیر پہلے اسے یہاں دیکھا تھا، سمجھے۔ یہ تابع داری ہے، آپ دیکھیں یہ فضول عمل نہیں ہے۔ میں اپنے کچھ بھائیوں سے اختلاف رکھتا ہوں، وہ لوگوں پر ادھر ادھر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام بہت بڑے ایمان سے ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے، آپ کو حقیقی مضبوط بائبل اور پاک روح کا ایمان چاہیے، سمجھے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس سے کام نہیں چلے گا، یہ مضبوط نہیں ہے۔ اس کے لیے میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اب تک میری مدد کی ہے جب کبھی بھی شفا نازل ہوئی ہے، اصلی شفا ہوئی ہے، کیونکہ یہ پوری طرح سے خداوند یوں فرماتا ہے کی بنیاد پر ہوتی ہے، سمجھے۔ اس لیے لوگ قائم رہیں گے۔ اب یہ ایک چھوٹا سنڈے اسکول ہے اور میں انتظار کر رہا تھا اور آپ سے بات چیت کر رہا تھا۔ اب آپ اپنی اپنی جگہ سنبھال لیں اور خاموشی اختیار کریں۔ ہم کچھ منٹ اور لیں گے، پھر ہم دعا کا آغاز کر دیں گے۔ اب میں چاہتا ہوں آپ سب خدا کے سامنے اپنی غلطیوں کا اقرار کریں اور اس سے وعدہ کریں آپ اس کی خدمت کریں گے، اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کریں گے۔ میں اور پاسٹر آپ پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنے آ رہے ہیں، اور اگر آپ ایمان رکھیں گے تو شفا پا جائیں گے۔ کتنے لوگ بیساکھیوں پر تھے، بہرے، اندھے اور گونگے تھے۔ پچھلے اتوار کی دوپہر وہ الٹر کے قریب آئے تو انہوں نے بیساکھیاں پھینک دی تھی۔ الٹر پر آتے ہی آنکھیں کھل گئی تھی۔ کیا آپ کو معلوم ہے ان میں سے ہزاروں گزرے، یہاں تک کہ میں بہت کمزور ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے ایسی جگہ پھنسا دیا تھا، بس کھڑا رہا اور وہ گزرتے رہے، سمجھے۔ اتنی لمبی قطار تھی جو یہاں سے تقریباً جیفرسن ویل کے ہائی اسکول تک پہنچ گئی تھی۔ وہ قطار میں آتے جا رہے تھے اور میرا نہیں خیال کوئی شفا کے بغیر گیا ہوگا، سمجھے، کیونکہ وہ اصل حقیقی مسیحی ایمان کی بنیاد پر آ رہے تھے۔ وہ ایسا ہوتا ہے۔ اب تمام لوگ سروں کو جھکا لیں اور ان کے لیے دعا میں میری مدد کریں۔ خداوند یسوع آج صبح سامعین میں سے ان بیماروں اور پریشان اور مصیبت میں پھنسے ہوئے
بچوں کو تیرے پاس لاتے ہیں. ان کی امید ختم ہو چکی ہے. خداوند ان میں سے زیادہ تر ڈاکٹر کے علاج کے بعد یہاں آئے ہیں، خاص کر یہ آدمی جو چارپائی پر پڑا ہوا ہے. یہ تیرے فضل کے وسیلے نہ بچا تو کچھ ہی دنوں میں یہ دنیا سے چلا جائے گا. اور بے شک آلٹر کے پاس ایسے لوگ بھی کھڑے ہیں جن کے لیے دل کے دورے اور بیماریاں اور پریشانیاں انتظار کر رہی ہیں جو انہیں برباد کر دیں گی. اے باپ، بس ایک ہی چیز انہیں بچا سکتی ہے، بس بدن کے 5 حواس سے یہ باہر نکل آئے. بے شک ڈاکٹر نے انہیں بیماریوں، کینسر اور ٹی بی اور دل کی تکلیف سے بچانے کی پوری کوشش کی ہے. اور مرہم پٹی، ٹیوب، جراثیم کش اور باقی دوائیوں کے باوجود ان کی جان لینے کے لیے دشمن کا ایک لشکر ان کے اندر داخل ہو چکا ہے. اور میرا ایمان ہے خداوند، میں نے تیری بات ان کے سامنے پیش کر دی ہے. اور میں نے آج صبح ایک آدمی کو سنا تھا، اس نے غیر زبان میں پیغام دیا تھا اور اس کا ترجمہ کیا گیا تھا کہ آج صبح کیا ہونے والا ہے. خداوند یقیناً ان میں سے کچھ اسے حاصل کریں گے. یہ درست ہے، میں پر یقین ہوں. اور دیکھیں، بائبل میں لکھا ہے داؤد ایک چھوٹا لڑکا چرواہا تھا جو جنگل میں اپنے باپ کی بھیڑیں چراتا تھا. ایک دن ایک شیر اس کے باپ کے بروں میں سے ایک کو اٹھا کر لے گیا. اس چھوٹے چرواہے نے ایمان کے ساتھ اس شیر کا مقابلہ کیسے کیا تھا؟ اس کے پاس کوئی جدید اسلحہ یا بندوق نہیں تھی، اس کے پاس ایک چھوٹی سی فلاخن تھی. وہ اسی کے ساتھ شیر کے پیچھے چلا گیا. اس نے شیر کو ہلاک کر دیا اور برا واپس لے آیا. پھر ایک دن ایک ریچھ نے اس کا ایک اور جانور اٹھا لیا. وہ اس ریچھ کو پھاڑنے کے لیے اس کے پیچھے اس زمین پر چلا گیا، لیکن اس نے ریچھ کے سائز کے بارے میں نہیں سوچا تھا یا شیر کی طاقت یا اس کی تیز رفتاری کی پرواہ نہ کی، اور نہ ہی فلاخن میں اپنے تجربے کی پرواہ کی. اور جب وہ سول بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا تو اس نے کہا، تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑیں چراتا تھا اور ایک شیر ایک برے کو اٹھا کر لے گیا تھا. میں نے اس کا پیچھا کیا اور بھیڑ کو چھڑا کر واپس لے آیا. اس نے کہا، وہی خدا جس نے مجھے ریچھ کے شکنجے یا اس کے پنجے سے اور شیر کے منہ سے بچایا، وہی مجھے اس نامختون فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا اور اسے میرے ہاتھ میں کر دے گا. اور یہ کہانی ہمیں معلوم ہے، اس نے اس آدمی کو ہلاک کر دیا، اور جس آدمی کو اس نے ہلاک کیا وہ اس سے بہت زیادہ بڑا تھا اور جنگجو تھا. اس بات سے سول بادشاہ جیسے مضبوط اور عظیم شخص کو ٹھوکر لگی کہ اس چھوٹے لڑکے کا خدا پر اتنا بڑا ایمان ہے. نہیں، فلاخن پر نہیں بلکہ خدا پر تھا. اب خداوند اس آلٹر کے پاس کھڑے ہوئے لوگ اور اس چارپائی پر پڑا ہوا آدمی خدا کی بیڑے ہیں. یہ اس کے لیے چھوٹے برے ہیں. انہیں کینسر کے ببر شیر اور ٹی بی کے ریچھ نے پکڑ لیا ہے اور بیماریاں انہیں گما گما کر ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہیں. خداوند، میں ایک چھوٹی سی فلاخن جس کا نام ایمان کی دعا ہے لے کر ان کے پیچھے جا رہا ہوں. یہ بہت بڑی نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں اس سے کیا کیا ہوا ہے. میں جانتا ہوں آج بھی وہی خدا ہے، اور میں انہیں واپس لانے کے لیے آج صبح ان کے پیچھے جا رہا ہوں خداوند، تاکہ انہیں تندرستی کے سبزہ میں اور سلامتی کے راحت کے چشموں کے پاس لے جاؤں، تاکہ یہ اس مصیبت سے نکل کر تجھ پر ایمان رکھیں. اور میں اس ہتھیار کے ساتھ جو تو نے مجھے دیا ہے ان کے پیچھے جا رہا ہوں. جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہو تو اس کی معافی بھی مل جائے گی. اور اے باپ، اب ہم دشمن کے مقابلے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، شیر ببر کے مقابلے کے لیے، ابلیس کے مقابلے کے لیے، چاہے وہ کینسر کی شکل میں ہو یا ٹی بی کی یا ہاجکن بیماری کی یا دل کی تکلیف یا کسی بھی بیماری کی شکل میں ہو. ہم آ رہے ہیں برے کو چھڑانے کے لیے اور واپس خدا کے گھر میں لانے کے لیے. ہم یسوع مسیح کے اس فلاخن کو استعمال کرنے آ رہے ہیں جو تو نے ہمیں دی ہے. اے باپ، ہمارا ساتھ دے. اور اب ہم یسوع کے نام میں بڑے احترام کے ساتھ تیری حضوری میں آتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ اپنے سر جھکائے رکھیں. ہم بیماروں پر ہاتھ رکھنے اور تیل سے مسا کرنے آ رہے ہیں، اور ایمان سے کی گئی دعا سے بیمار بچ جائے گا. ہر ایک مسیحی جو یہاں موجود ہے اپنا ایمان اس دعائیا قطار میں استعمال کرے.
only believe. With our अब अपने सरों को झुका लें. अब only believe. Only believe. Things are possible. Only believe. Oh Lord, I believe. Oh Lord, I believe. All things are possible. अब आएं, अपने हाथों को उठाएं. Hallelujah. Lord, I believe. Hallelujah. हमारे आसमानी बाप जो लोग खड़े हो सकते थे, इन्होंने हाथ बुलंद करके दिखा दिया है कि ये इसे कबूल करते हैं. ये भाई जो चारपाई पे पड़ा था, वो ये दिखाने के लिए उठ खड़ा हुआ है कि उसने अपनी शिफा को कबूल कर लिया है. खुदावंद, हमारा ईमान है कि ये अब सलामती के सब्जे के पास और राहत के चश्मों के पास अपनी सेहत के लिए चल कर आ रहे हैं, ताकि यीशु के नाम में ये ठीक हो जाए. हम इसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं. आमीन. Amen. ठीक है भाई नेविल, अब मैं यहाँ बैठकर आपकी मुनादी सुनूंगा. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Give him big hands. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. So we have received a lot of blessing through the tape message. So now please close your eyes, bow down head. So